क्योंकि काम माँ बाप ने कर दिया है। अगर आला हजरत की शख्सियत चमकी है, माँ बाप के काम का नतीजा है। अगर ताजुल शरीका की शख्सियत चमकी है, माँ बाप के काम का नतीजा है। अगर इसी तरीके पर और ऊपर जाइए, गौसे आजम की शख्सियत चमकी है, माँ बाप के कुर्बानियों का नतीजा है। गरीब नवाज की शख्सियत चमकी है, माँ बाप की कुर्बानियों का नतीजा है। अलाउद्दीन साबिर करियरी की शख्सियत चमकी है, माँ बाप की कुर्बानियों का नतीजा है। क्योंकि माँ बाप ने एक सुनहरा पौधा लगाया जिसके साए में उम्मत जिंदगी गुजार रही है। इसलिए हाफिज़ मिल्लत ने बहुत पहले कहा था, अल्लाह ताला हजरत के बरकत नूर पे रहमत व अनवार के गोहर बरसाए। आमीन। बहुत काम किया उन्होंने। एक छप्पर में बैठकर हाफिज़ मिल्लत ने मुबारकपुर आजमगढ़ की जमीन से एक पैगाम दिया। आज भी अखबार ज़र्री में वो कौल लिखा जाता है, जमीन पर काम, जमीन के नीचे आराम। जमीन पर काम, जमीन के नीचे आराम। क्योंकि जमीन पर अगर आराम करने की कोशिश हम करते रहे तो आराम तो मिल नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि बंदा अपने से आराम ढूंढे नामुमकिन है। जिसको हम आराम कहते हैं वो आराम है ही नहीं। क्योंकि हम लोग जिस दिन जान जाएंगे आराम क्या होता है, उस दिन दुनिया के आराम पर थूक देंगे साहब। अभी हमने तो आराम का मुंह ही नहीं देखा कि आराम कहते किसे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस तशरीफ लाए। हजरत बिलाल हबशी को बुलाया, इरशाद फरमाया, प्यारे बिलाल तुम कौन सा काम करते हो? मैंने जन्नत में आगे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। सुभान अल्लाह। और थोड़ा बचल के बोले, सोचे ही ना कि ठंडी है, क्या जरूरत है सोचने की? नहीं सोचेंगे तब वो लगे, सोचेंगे तब वो लगे। कौन सा ऐसा काम करते हो कि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है? हजरत बिलाल हबशी के आंखों में आंसू आ गए। अर्ज की मेरे आका, मैं निकम्मा कौन सा काम करने के काबिल? बस इस गुनाहगार के पास सिर्फ यही है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। क्योंकि जमीन पर अगर अंगारों पर लेट गए, कोरे भी जालिम के बर्दाश्त कर लिए, वजनी पत्थर भी कलेजे पर बर्दाश्त कर लिया। अगर जालिम का घसीटना, तकलीफें देना, ज़रबे लगाना, कोसना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, तो रब ने दुनिया ही में वो इनाम जो जाहिरी तौर पर दिया वो दिखा दिया कि हाशमी करशी नीचे खड़े थे, नबी का बिलाल काबे की छत पर पहुंच गया। और फिर आखिरत में क्या कहना? एक रिवायत बताती, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, बिलाल तुम मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा। अर्ज की आका, फिर दुनिया क्या कहेगी कि गुलाम पहले आका बाद में? सरकार थोड़ा चेंज कर दे, जुमला बदल दे। ये जेबा नहीं देता कि गुलाम पहले जाए आका बाद में जाए। कहा बिलाल जो कह दिया वो हो गया, बदल नहीं सकता। लेकिन बिलाल कहते हो तो मैं बताए देता हूँ, अंदाज ये होगा जिस सवारी पर मैं सवार होगा उसकी लगाम पकड़कर बिलाल आगे आगे तुम जन्नत में जाओगे, मैं पीछे पीछे आऊंगा। जरा उनकी दीवार की वजूद पे तारी करे साहब, ये दुनिया की चमक निगाहों में फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि अब मेरी निगाहों जचता
نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ یہ دنیا صاحب کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کی حقیقت اگر رب کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب کسی کافر کو اس دنیا میں ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے خواب و خیال میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں یہ تو جینے کا ایک وسیلہ ہے، چھت بھی سر پہ رکھی جائے گی، گھر بار بھی، اولاد بھی، نسلیں بھی، ساری چیزیں ہیں، لیکن ساری چیزوں پر اگر ترجیح دی جائے گی تو دین۔ ہاں دنیا چھٹ جائے مجھ سے دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے مجھ سے دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے گا مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ ہاں سرکار کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ ہم نے اپنی نسلوں کو ہمیں نبی کریم کا دیوانہ بنانا۔ اگر ماں باپ جیتے جی اپنی اولادوں کو دین نہ دے سکے تو سمجھو اس دنیا میں انہوں نے اپنی اولادوں کو یتیم کر دیا۔ بھائی باپ اگر کعبہ کا حاجی بھی ہو جائے، مسجد کا نمازی بھی ہو جائے، روزے دار بھی ہو جائے، لیکن بیٹے کو صرف وضو اور غسل کا طریقہ تک معلوم نہ ہو تو فائدہ۔ ہم مصلی لے کر پوری رات مسجد میں پڑے رہے، پھر کیا فائدہ صاحب؟ نسلیں اگر جوئے کے اڈے پر بیٹھ کر وقت گزار رہی ہیں، نسلیں اگر شراب کے اڈے پر وقت گزار رہی ہیں، نسلیں اگر ملٹی میڈیا سیٹ لے کر کے گھر میں ننگی فلمیں دیکھ رہی ہیں، یا LCD 3D اسکرین پر ماں بہن بہو بیٹیاں گھر میں بیٹھ کر بے حیائی کر رہی ہیں، وقت گزار رہی ہے، ٹائم پاس کر رہی ہے، تو پھر ایسے مسلوں سے، لوٹوں سے، تسبیح سے رب کو کوئی کر رہی ہے، کیونکہ تمہیں مخرجت للناس لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ اور آگے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچا لو۔ وہ جہنم وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا لو۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں رب نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال طلبی نے ہلاک کر دیا۔ ہاں یہ دنیا ہے، ساری چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ہمیں قریب ہونا پڑے گا اس قرآن سے، اور قرآن کی آواز کو ہمیں ایمان کے کانوں سے سماعت کرنا پڑے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال طلبی نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ طلب کرتے کرتے طلب کبھی ختم نہیں ہوئی صاحب دنیا میں۔ ہاں میرے آقا نے تو حتمی فیصلہ فرما دیا، ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کو، یعنی ہم اور آپ کو، نبی نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی پوری سونے کی دے دی جائے، ایک وادی، مکہ میں وہ وادی پہاڑیوں کی موجود جس کی طرف نبی نے اشارہ فرمایا کہ ان پہاڑوں کی جو دو وادیاں دکھ رہی ہیں نا، ان میں سے ایک وادی اگر ابن آدم کو دے دیا جائے تو یہ نہیں کہے گا کہ بس
میرے مالک سب کچھ مل گیا، اب تو کسی چیز کی زندگی میں حاجت نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری وادی کی بھی تمنا فوراً کرنے لگے گا۔ ایک پوری وادی پہاڑوں کی اگر سونے کی کر دی جائے اور ابن آدم کو دے دیا جائے، انسان کو دے دیا جائے اور کہا جائے تو اس کا مالک ہے، تو اس پر قبضہ جمانے کے بعد فوراً یہ کہنے لگے گا کاش دوسری وادی بھی میری ہو جائے، اور دوسری وادی بھی اگر دے دی جائے سرکار ارشاد فرماتے ہیں تیسری وادی کی بھی تمنا اس کے دل میں چھا جائے، کیونکہ جو محلے میں بی ڈی سی جیت جائے وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتا، سجدہ شکر نہیں ادا کرتا، بلکہ پردھان کی تمنا جاگ اٹھتی ہے، ہاں کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کی بات پوری کوشش پردھان بننے کی، پردھان بن جائے ودھائک کی تمنا جاگ اٹھتی ہے، بڑا مجبور ہے، ودھائک بن جائے لال پیلی ہری نیلی ساری بتیاں آگے پیچھے ہو کرنے لگے، لیکن منتری بننے کی تمنا جاگ اٹھتی، بن جائے تو مکھ منتری بننے کی تمنا جاگ اٹھتی، وہ بھی بن جائے پردھان منتری بننے کی تمنا جاگ اٹھتی، وہ بھی بن جائے تو پوری دنیا کا بادشاہ بننے کی تمنا جاگ اٹھتی ہے، وہ بھی بنا دیا جائے تو خدا بننے کی تمنا جاگ اٹھتی ہے۔ یہ دنیا جب تک موت کے گھاٹ نہیں اتار دے گی اس وقت تک اس کے خواہش کو دفن نہیں ہونے دیتی ہے۔ یہ صرف پوری دنیا میں واحد دین اسلام ہے جس نے ایک نوالے پر بھی بندے مومن کو اکتفا کرنے کا ہنر دے دیا۔ یہ صرف دین اسلام ہے اس دنیا میں جس نے اپنے ماننے والوں کو ایک نوالے پر بھی شکر کا سجدہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ اگر نمک سے روٹی سے کھا کر کے اگر ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے تب بھی رب کے حضور شکر کا سجدہ ادا کر کہ میرے مالک تو کتنا کریم ہے جو کم سے کم چند نوالوں سے اس پاپی پیٹ کے بھوک کو بھی مٹا دیا۔ اسی لیے بالکل اینڈ پر زندگی رکھ کر کے نبی نے گزار دی، زیرو پر جہاں سے تصور بھی ختم ہو جاتے ہیں اس جگہ پر لا کر کے نبی نے زندگی گزار دی، کیونکہ وہاں تک امت پہنچ بھی نہیں سکتی ہے، اس سے پہلے ہی سارے غربت کے دروازے دیکھ لے گی اور کبھی نہیں کہہ پائے گی کہ نبی تو عیش میں گزار گئے، ہم امتیوں کو خالی سوکھے نوالے دے کر کے چلے گئے۔ نانا پوری دنیا میں غریبی کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں سے نبی نے غربت کی ابتدا کر کے اس امت کو بتا دیا ہے کہ انتہا تک غریبی آ جائے پھر بھی اپنے نبی کی سنت سمجھ کر کلیجے سے اپنا لینا، لیکن شہنشاہوں کی پگڑیاں رکھنا اس زمین پر فخر نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھ لینا زمین پر فخر ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت سرکار مدینہ، رفعت سرکار مدینہ، اخلاق سرکار مدینہ پر زندگی گزار کر دکھا دی صاحب، بالکل عین پر زندگی، اور واقعی دیوانوں نے بھی زمین پر ثابت کر دیا صاحب، ہاں دیوانوں نے بھی زمین پر ثابت کر دیا میرے محسن میرے مسیحا کیا زندگی گزار کے چلے گئے میرے سرکار۔ اور غریب صحابہ نے بھی جبکہ عیش و طرب ان کے قدموں کو ٹھوکر لگانے کے لیے تیار تھے، پوری دنیا کے جتنے بھی جب حضرت خالد بن الولید کے سامنے حامان آیا، اس نے کہا کہ اصل میں رومیوں کے لشکر کا وہ سردار تھا اور تقریباً 6 لاکھ کے اوپر فوجیں موجود، 30 سے 35 ہزار خالی جو ہے ادھر ایمان والوں کی تعداد تھی، صرف 30 سے 35 ہزار، ادھر 6 لاکھ فوج رومیوں کی۔
جب اس مٹھی بھر تعداد کو دیکھا ان لوگوں نے تو سرداروں نے آ کر کے حضرت خالد ابن الولید کے گھوڑے سے اپنا گھوڑا قریب کیا، ہنسنے لگے اور کہا وہ خالد میں سمجھتا ہوں تم لوگ یہاں تک کیوں چلے آئے، کیونکہ تم عرب والوں کو بھوکمری نے مار ڈالا، غربت نے ستایا، تم بھوکے ننگے لوگ روٹی کپڑا مکان تلاش کرتے کرتے ہماری ملک کے سرحد تک پہنچ گئے، تو آئے ہو تو مایوس نہیں بھیجوں گا، ہر ایک کو کپڑے بھی دوں گا، چادریں بھی دوں گا اور درہم و دینار بھی دوں گا، سرداروں کا حصہ الگ ہوگا، خلیفہ کا حصہ الگ ہوگا، یہ سب لدوائے دیتا ہوں، گھوڑے پر لے جاؤ مدینہ عائش کرو، اور یہ جنگ وم تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، کبھی ادھر میں بھی نہ کرنا، نہیں تو یہ دیکھ لو سیلاب پورا کھڑا ہے، لیکن جن نگاہوں میں آمنہ کے لال کا حسن بس چکا ہے، جن کے کانوں نے صرف صدا مصطفیٰ کی سنی ہو، انہیں یہ کفر کی صدائیں ان کے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکتی، کیونکہ جو اپنی بنیاد جو مضبوط کر کے رکھے اسے اوپر سے آنے والی اینٹوں سے فکر نہیں ہوتی، وہ مکان لرزتے ہیں جن کی بنیادیں ٹیڑھی رکھی گئی، وہ مکان لرزتے ہیں منزلیں چڑھنے سے جن کی بنیادیں کمزور کر دی گئی ہو، لیکن وہ مکان سینکڑوں منزلوں کو بھی برداشت کرتے ہوئے بھی مسکراتے رہتے ہیں جن کی بنیادوں نے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا دی، 100 منزل کے مکان دیکھے گئے اور اس سے بھی اوپر ہوتے ہیں، لیکن بنیادیں طاقتور تھی اس لیے 100 منزل کا بھی وزن برداشت کر لیا، ہم اور آپ نے اپنی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، کیونکہ ساری چیزوں سے ہم نے رشتہ مضبوط کیا، صرف اللہ و رسول سے ہم نے رشتہ کمزور کر لیا، جہاں سے حقیقت میں مدد ملنی تھی وہیں سے ہم نے بغاوت کر لیا، وہیں سے دشمنی مول لی، اور دنیا میں ہم نے نیتا سے بھی رشتہ قائم کیا، پولیس والے سے بھی رشتہ قائم کیا، تھانے سے بھی رشتہ مضبوط کیا، ودھائک سے بھی رشتہ مضبوط کیا، مالداروں سے بھی رشتہ مضبوط کیا، اور ہم فخر سے بیان کرتے رہے ہوٹلوں پر، ارے کونو کام ہوئے تو بتایا، ایسا جو آئے ہیں نا انچارج ان سے تو آپ روز اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی تو بتاؤ بھائی ایک فون پر نہ وہ جنوائے گی تو پہنچ گئی، یہ الٹی سیدھی حرکتیں ہم دنیا میں یہی سب رشتہ استوار کرتے رہے، آگے پیچھے نوکروں چاکروں کی طرح اے صاحب چائے لے لیجئے، اے بسکٹ لے لیجئے، حاجی صاحب وہاں چھوڑ دیں، آئیے صاحب جو ہے ہاں وجود ہے دوست کا، یہ ساری چیزیں کرتے رہے کہ ہمارے تعلق مضبوط ہو جائے اور لوگوں میں فخر کے ساتھ ہمارا سینہ کشادہ ہو اور لوگوں سے ہم بتا سکیں کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے، کئی ودھائکوں سے میرا تعلق ہے، کئی پردھانوں سے میرا تعلق ہے، یہ بتانے کے لیے یہ ساری زندگی الٹی حرکتیں کرتے رہ گئے، نانا ان طاقتوں سے تمہیں طاقتیں نہیں مل سکتی ہیں، اگر ان طاقتوں سے طاقتیں ملتی تو آج دنیا لولی اپاہج بن کر کے نہ رہ جاتی، اگر ان چیزوں سے طاقتیں ملنی ہوتی تو آج بیوہ یتیم کی صورت میں قوم مسلم زندگی نہ جی رہا ہوتا، نانا بلکہ راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کو اپنے نبی کو راضی کرو اور شکر کا سجدہ ادا کرو اور فخر سے پھر قوم سے بتاؤ، کوئی بات ہوگی بتانا، ہاتھ اٹھا دوں گا، زلزلہ نہ آئے تو بتا دینا، یہ طاقت اصل ہوتی ہے صاحب، یہ پاور اصل پاور ہوتی ہے، ہاتھ اٹھنے سے پہلے اگر زمین کا کلیجہ نہ پھٹ جائے تو پھر مجھے مسلمان نہ کہنا، ایمان والا نہ کہنا۔ مصر میں یہی نہ چیلنج ہوا تھا، اہل مصر نے ایک لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کی کوشش کی، مصر چونکہ فتح ہو چکا تھا حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں، اور وہاں کے گورنر جو بنائے گئے تھے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عاص مصر کے گورنر تھے،
ابھی تازہ تازہ فتح ہوا تھا, اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا, ساری چیزیں ہو رہی تھی. اچھا اس میں مصر والوں نے, چونکہ دریائے نیل کا پانی ان کے عقیدے میں, ایک زندہ بچی کو جب وہ بھیٹ چڑھاتے تھے سجا سوار کر کے, کماری بچی کو لے جا کر دریا میں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے, تو ان کے عقیدے میں دریا کا پانی بڑھ جاتا تھا. یہی حرکت ان لوگوں نے پھر کرنا چاہیے. حضرت عمر ابن عاص نے دیکھا تھا یہ کیا کر رہے ہو, تو کہا کہ حضور ہم یہ نہیں کریں گے تو دریا کا پانی گھٹ جائے گا, ہماری کھیتیاں سوکھ جائیں گی, ہم سب بھوکے مریں گے. تو کہا نا خبردار پیچھے ہٹو, یہ سب واہیات باتوں کی اجازت اسلام نہیں دیتا. منع کر دیا. اچھا واقعی دریا کا پانی سوکھنے لگا, یہاں تک معاملہ ہو گیا, کھیتیاں سوکھنے لگی کہ مصر والے مصر چھوڑنے پر سب راضی ہو گئے, سب بھاگنے لگے ادھر ادھر. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام حالات کو قلم بند کیا, خط لکھا اور حضرت فاروق اعظم کے دربار میں بھیجا مدینہ شریف. کہا حضور یہ حالات ہے, میں نے لوگوں کو منع کر دیا ہے, اسلام ایسی واہیات چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. حضرت فاروق اعظم نے خط پڑھا تو خوشی کے آنسو ٹپک پڑے اور کہا عمر ابن عاص تو نے سچ کہا, بے شک اسلام ایسی واہیات چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. رہا مصر کے دریائے نیل کا معاملہ تو میں خط بھیج رہا ہوں. یہ خط میرا دریائے نیل کی طرف, عمر ابن خطاب کا یہ خط دریائے نیل کے لیے ہے. اس میں آپ نے لکھا تھا اے دریائے نیل, تو کان کھول کر کے سن لے, اگر اپنی مرضی سے تو بہتا رہا اور بہ رہا ہے تو عمر سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور اگر میرے رب کے حکم سے بہ رہا ہے تو میں عمر ابن خطاب تجھے جو ہے اپنے رب کے حکم سے جاری ہونے کا پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا. اور کہا حضرت عمر ابن عاص سے میرا یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. خط پہنچا مصر, حضرت عمر ابن عاص مصریوں کو ساتھ لیے اور لے جا کر دریا میں کچھ حد تک پانی کے اندر جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم کا خط دریائے نیل کے اندر ڈالا. خط کا پڑھنا ہی تھا, دریا کناروں کی طرف بڑھنے لگی اور ایسے جاری ہوئی جب سے آج تک مصر کے دریائے نیل میں سوکھا نہیں آیا, پانی گھٹا ہی نہیں, نیل بہتا رہا تھا. دریا اپنی موجوں کے ساتھ آج بھی روا دوا ہے, کیونکہ تعلق ان کا دنیا کے کسی ودھائک پردھان سے نہیں, دنیا میں کیسروں کسرا بادشاہوں سے ان کا تعلق دنیاوی نہیں بنا تھا, بلکہ انہوں نے رات کی تاریکیوں میں 36 پیوند لگے کرتے کو پہن کر کے حضرت عمر اپنے منہ پر تماچا مارتے, اپنے ہاتھ سے داڑھی پکڑ لیتے اور کہتے عمر کل قیامت کے میدان میں تجھ سے پوچھا جائے گا, جواب دینے کے لیے تیار رہنا. روتے اور گر گراتے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی, تو رشتہ اس قدر مضبوط کر رکھا تھا کہ خالی ایک پرچہ بھیج دے تو دریا کا کلیجہ پھٹنے لگے. اسی رشتے کو قوم مسلم کو اس دنیا میں مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا تھا, لیکن ہم نے اسی رشتے پر بغاوت کر دی اور سارے رشتے مضبوط کرنا ہم نے شروع کر دیا. وہ ایسے ہیں جیسے دریا کے نیچے کا حصے کا پٹرا چھوڑ کر اوپر آپ کناروں پر سونے چاندی کے پٹرے گرتے رہے, اوپر ہیرے جواہرات لگاتے رہے. یہ ساری چیزیں آپ بنا دیجئے, پوکھرا زبرجد یاقوت سب جڑ دیجئے, لیکن جیسے ہی پانی میں ڈالیں گے وہ غرق ہو جائے گی, کیونکہ جو ضروری تھا اسی کو نہیں لگایا گیا, جو ضروری تھا اسی کو نہیں لگایا گیا. اور اوپر سے کشتی ٹوٹی سہی, اوپر سے کشتی پرانے پٹھروں کی سہی, لیکن نیچے اس کی پیدی اگر مضبوط ہے تو خود بھی پار جائے گی, اپنے بیٹھنے والے کو بھی پار لگا دے گی, اپنے سوار ہونے والے کو بھی پار لگا دے گی. اسی لیے اسلام کی بنیادیں مضبوط رہی تو صحابہ پھٹی گدڑی پہن کر اس کشتی پر بیٹھ گئے, پار نکل گئے, ان کی بنیادیں مضبوط